अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आपके। मेरा नाम जुनेद है। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये यूट्यूब चैनल को मेरे लाइक करें, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन के बटन को हिट करें। मुझे बहुत गिला है आप लोगों से, आप लोग मेरा चैनल को ना लाइक करें ना सब्सक्राइब करें। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, घर वालों के साथ शेयर करें। और बहुत अच्छा कंटेंट इस पे बनाते हैं हम लोग, और आप इसको बाकायदा देखा करें। अच्छा जी, आज हम लोगों के पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले तो हम स्टार्टअप लेंगे मुल्क के हालात से, ऑफ कोर्स के व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस कंट्री राइट नाउ। तो उसमें ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर अभी राइट नाउ तो कोई भी नहीं है। आसिम मुनीर साहब इज़ इन ईरान, मोहसिन नकवी इज़ इन ईरान। और जो है ना, ईरान के अंदर क्योंकि ट्रम्प का फ़ोन गया है कि भाई मैं ये चैनल नहीं तोड़ना चाहता। और डिस्कशंस रहनी चाहिए, डिस्कशंस होती रहें ईरान और अमेरिका के दरमियान में। तो उन्होंने पाकिस्तान को एज ए मीडिएटर के तौर पे दोबारा से यूज़ करना शुरू कर दिया एज ए चैनल। अच्छा, दूसरी बात ये कि पाकिस्तान का डेलीगेशन वहाँ पर पहुँच चुका है, बातचीत शुरू हो चुकी है। बहुत उम्मीदें हैं कि आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी के साथ रहबर की मुलाकात हो जाए, जो कि मुश्तबा खामनाए हैं, अली खामनाए के बेटे, जो कि अब रहबर की पोजीशन पर हैं ईरान के अंदर। उनके साथ हो सकता है इनकी मुलाकात हो जाए। अच्छा, इसमें काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स आएँगी, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाएँगी। और अमेरिका ने 1-2 दिन पहले ये भी धमकी दी थी कि भई अगर तो आप लोग पेट्रो डॉलर को ख़त्म करते हैं तो हम लोग जो है वो मार्केट्स क्रैश कर देंगे। डिफरेंट मार्केट्स, गोल्ड की मार्केट्स और ऑयल मार्केट और डिफरेंट मार्केट्स जितनी भी हैं, वो ट्रेडिंग की मार्केट्स, और ये चीज़ें हम लोग क्रैश कर देंगे। तो इस वजह से आप लोग डॉलर को एज़ अ पेट्रो डॉलर रहने दें। ये चीज़ें चलती आ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा एज पर दुनिया पहुँच चुकी है, और किसी भी वक़्त कुछ भी हो सकता है। अब बहुत बड़ा मतलब इसका इम्पैक्ट आएगा, किसी भी वक़्त कुछ भी हो सकता है। होने का मतलब ये नहीं है कि कोई वॉर शुरू हो जाएगी या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। वॉर तो हो ही रही है हमारे सामने, लेकिन ये एक बहुत बड़ा-सा कोई सेटबैक आ सकता है जिसका इफ़ेक्ट अवाम के ऊपर पड़ सकता है। जैसे कि पेट्रोल महँगा हो गया, या पेट्रोल ना मिलना एक शुरू हो जाएगा, या इस तरह की कोई भी चीज़ आ सकती है। लास्ट वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने देखी होगी मेरी वीडियो, और नहीं देखी तो प्लीज़ काइंडली आप मेरी वीडियो को लाज़मी देखें। उसके अंदर मैंने बताया था कि हमारे मुल्क में कितना पेट्रोल के ऊपर टैक्स लिया जाता है। तो 130 रुपये, 130 रुपीज़ टैक्स लिया जाता है 1 लीटर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, जो कि इंतहाई अनबेरेबल है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम क्या है? नंबर 1 पे हम लोग सिविक सेंस के बारे में बात करेंगे। नंबर 2 के ऊपर हम लोग बात करेंगे ब्लैक मार्केट की। पैसा कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम पाकिस्तान टू अदर कंट्रीज़। नंबर 1 पे सिविक सेंस मैंने इसलिए रखी है कि ये आज वक़्त की ज़रूरत है, और हमें इसके ऊपर कभी न कभी बात करना थी। तो मैं ये समझता हूँ, ज़रूरी समझता हूँ कि इसको नंबर 1 टॉपिक दिया जाए और इसके ऊपर बात की जाए, क्योंकि ना कोई गवर्नमेंट का इदारा इस पे बात करता है, ना कोई मिनिस्टर इस पे बात करता है, और ना ही कोई गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बना रही है जिसकी वजह से इसके ऊपर बात की जा सके। सिविक सेंस से मुराद ये होती है कि लोगों की सेंस, जो कि यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनकी सेंस क्या है, वो किस तरह से रहना पसंद करते हैं, अच्छा लिबास पहनना पसंद करते हैं, अच्छी जगह पे घूमना फिरना पसंद करते हैं, अच्छा खाना खाना पसंद करते हैं, या वो बुरे हालात में रहना उनको पसंद है, या आप समझ लें कि वो मजबूर हैं कि वो बुरे हालात में रह सकें। दुनिया में एक मुल्क है, उसका नाम है डेनमार्क। डेनमार्क के अंदर एक सिटी है, उसका नाम है कोपेनहेगन। जब आप कोपेनहेगन जाते हैं तो वहाँ पर आपको सफाई की वो मिसाल मिलती है जो कि आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। और वहाँ के लोग जो है वो ऐसे क्यों हैं, उसकी वजह ये है कि वहाँ की सिविक सेंस बहुत ज़्यादा हाई है। यही पाकिस्तानी और इंडियंस और बांग्लादेशी जब वहाँ पर जाते हैं तो वो वहाँ पर मुतासर होते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके अलावा उधर कोई चारा नहीं है। वहाँ के लॉज वगैरह बहुत ज़्यादा सख्त है इस मामले में, और आपको उधर उस तरीके से ही चलना पड़ता है जैसे कि उन लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशंस उन लोगों ने बनाए हुए हैं। सिविक सेंस से मुराद ये है कि हमारे जो मुल्क के अंदर कचरा, कूड़ा करकट लोग फेंक देते हैं दीवारों पे, इश्तिहारात लगे हुए हैं, पान की थूकें हैं, और लोग जो है वो यूरिनेशन कर देते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है, और कूड़ा करकट घर के बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है, गली के नुक्कड़ पे पड़ा हुआ है, या गली के अंदर पड़ा हुआ है, या कॉलोनीज के अंदर पड़ा हुआ है, या फिर पूरी की पूरी कचरा कुंडियाँ बनी हुई हैं, यानी कि
کچرا جہاں پر پھینکا جاتا ہے وہاں پر وہ پورا کا پورا ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک پہاڑ کچرے کا بنا ہوا ہوتا ہے. گٹرز کام نہیں کر رہے یہاں پر, سیوریج کا سسٹم کام نہیں کر رہا. جب بارشیں ہوتی ہیں تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے, اور یہ آپ کا نہیں ہے مسئلہ, یہ کب کا مسئلہ ہے, یہ ہم بہت شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں, بچپن سے ہمارے باوجداد نے بھی یہی چیزیں مسائل دیکھے ہیں. تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے آج کے, اس کو کس طریقے سے ہم لوگ ڈیل کر سکتے ہیں, اس کو کس طریقے سے ہم لوگ قابو کر سکتے ہیں, اور ہم کس طریقے سے اس کو ختم کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو مثال دی کوپن ہیگن کی کہ وہاں پر کیسے لوگوں نے کیا ہوا ہے, تو ہم وہیں سے شروع کر لیتے ہیں. وہاں پر یہ ہوتا ہے جیسے لندن میں ہے, جیسے ہر جگہ پر ہے, وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنے گھر کے باہر ڈسٹ بن رکھے ہوئے ہیں. ڈسٹ بن بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز کے رکھے ہوتے ہیں. اگر آپ نے گلاس پھینکنا ہے تو اس کا الگ ڈسٹ بن ہوتا ہے, ایلومینیم کے کینز ہیں, فوائلز ہیں, کچھ ہے, اس کا الگ ڈسٹ بن ہوتا ہے. اور کوڑا کرکٹ جو عام کوڑا کرکٹ ہوتا ہے, شاپرز وغیرہ اور یہ چیزیں جو کہ گتے کے ڈبے اور یہ وہ کانڈ مکا, اس کے لیے الگ ریپرز وغیرہ, اس کے لیے الگ جو ہے وہ ڈسٹ بن ہوتے ہیں. تو کوڑا اٹھانے والی جو ہے وہ گاڑیاں آتی ہیں, وہ اس کو اٹھاتی ہیں اور اس کو پراپر طریقے سے لے کے جاتے ہیں, اور اس کو وہ انسنریٹ کر دیتے ہیں یا پھر وہ اس کو ریسائیکل کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے وہاں پر وینڈنگ مشینز لگی ہوئی ہیں جس کے اندر آپ پلاسٹک کی بوٹلس ڈالیں تو آپ کو پیسے ملتے ہیں, اور آپ وہ پیسوں کو کیش کرا سکتے ہیں, یعنی کہ آپ ان کی چیزیں خرید سکتے ہیں, جیسے اپنی ضرورت کی چیزیں پرچیز کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر پیڑ یعنی کہ درخت وغیرہ بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں, صفائی کا لوگ خود خیال کرتے ہیں. وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر سینس ہے, وہاں پر پڑھایا جاتا ہے, بچوں کو اسکولوں کے اندر تعلیم دی جاتی ہے, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ایسا کام کریں گے تو لوگ ہمیں, ارد گرد کے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو اس سے ہمارا ایک برا امپریشن جائے گا. تو لوگ سڑکوں پہ چیزیں نہیں پھینکتے ہیں, اور ڈسٹ بن ہر جگہ لگے ہوئے ہیں. پبلک ٹوائلٹس ہیں جو کہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے, بہت اچھے ہیں, صاف ستھرے ہیں. کہیں پر بھی کوئی یورینیشن آپ کو کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا, یا پان کی تھوک پیک وغیرہ آپ کو پھینکتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور اس طریقے سے وہ لوگ جو گھر کے باہر آپ کو کہیں کوڑا بکھرا ہوا نظر نہیں آئے گا. گھر کے اندر بھی صفائی ان کی پوری آپ کو نظر آئے گی. روڈز آپ کو صاف ستھری نظر آئیں گی, مالز میں چلے جائیں مال صاف ستھرے نظر آئیں گے. اسی طریقے سے روڈز آپ کو صاف ستھری نظر آئیں گی, اور پارکس آپ کو, پبلک پارکس جو ہیں وہ صاف ستھرے نظر آئیں گے. لوگ وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں, میڈیٹیشن کرتے ہیں, یوگا کرتے ہیں, اور بہت زیادہ صفائی ہے. اور اس پہ انہوں نے فائن بھی رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ وہاں پر گند کرتا ہے یا کوڑا کرکٹ پھینکتا ہے تو اس کو فائن بھی اچھا خاصا تگڑا فائن ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ہے ہمارے ملک کی, پاکستان, انڈیا کو لے لیں, بنگلہ دیش کو لے لیں, یا ڈفرینٹ ممالک کو لے لیں, افریقہ کے کچھ ممالک وغیرہ کو لے لیں, تو یہاں پر آپ کو بہت زیادہ گند وغیرہ نظر آتا ہے. ایون کہ یو اے ای کو آپ دیکھ لیں تو یو اے ای میں بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ صفائی ستھرائی اور ہر چیز بڑے پراپر طریقے سے نظر آتی ہے. تو ہم سوک سینس کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں لوگوں کے اندر؟ ہمارے یہاں پر پہلی ایجوکیشن سسٹم بہت زیادہ ویک ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. صرف 1% پاپولیشن ایسی ہے جو کہ پریمیئر ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں, باقی جتنے بھی ہیں وہ ایک بلو دا, آپ سمجھ لیں کہ سچویشن ہے ان کی ایسی کہ وہ بالکل ہی بلو لائن ہے, اور ایجوکیشن کے, اور وہ بہت ہی تھکی ہوئی ایجوکیشن ان کو ملتی ہے, جو کہ جیسے کہ گورنمنٹ اسکولز وغیرہ میں ہوتے ہیں اور باقی جگہوں پر ہوتا ہے. وہ اسی طرح سے دنیا میں کمپیٹ نہیں کر پاتے. عمران خان نے کافی دفعہ اس بات پہ بھی ڈبیٹس کی اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم لوگ ایک جیسا نظام ہمارا, ایک جیسا نصاب ہمارا ہونا چاہیے, جس میں سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ ایک جیسے سسٹم کے تحت پڑھائی کریں, اور کتابیں ایک جیسی ہوں, تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکیں, معاشرے کے اندر ترقی کر سکیں, ایک دوسرے کو سمجھ سکیں, اور ان کا ایک دوسرے کا مائنڈ کو جو ہے وہ سمجھ کے آگے چل سکیں. یہ ایک سوک سینس ایسی چیز ہے جو کہ ہر بندے کے اندر ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. یہ گورنمنٹ اس کو جتنا بھی چاہے وہ اس کو لوگوں کے اوپر امپوز نہیں کر سکتی. اس میں ضروری یہ ہے, جو کہ میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو اسکول کی کلاس جب ان کی اسٹارٹ ہوتی ہے, جیسے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جیسے کہ جاپان وغیرہ میں ہوتا ہے, تو وہاں پر ان کو سوک سینس کے ٹاپک یا ان کی بکس ان کو پڑھائی جاتی ہیں. وہاں پر اس میں لکھا جاتا ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے صفائی کریں, اپنے گھر کی صفائی کس طرح سے کریں, آپ نے کھانا کھایا ہے تو اس کو آپ نے کیسے ڈسٹ بن کے اندر پھینکنا ہے, ویسٹ کیسے کرنا ہے, ویسٹ ڈسپوزل کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے, یہ چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں. تو پاکستان کے اندر بھی یہ چیزیں ان کو سکھانی چاہیے, اور ایجوکیشن سیکٹر کے اندر یہ چیز باقاعدہ طور پہ ان بلڈ
اور انپٹ کرنی چاہیے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس بارے میں پڑھیں باقاعدہ طور پہ، تاکہ وہ اپنے ملک کی ترقی کے اندر ہاتھ بٹا سکیں اور صفائی ستھرائی کا خیال کر سکیں۔ پاکستان میں تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اگر آپ پبلک ٹوائلٹ چلے جائیں تو پبلک ٹوائلٹ اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کو یوز کر سکیں، ادھر کوئی نہ کوئی آپ کو بیماری ہی لگ سکتی ہے، اور بہت زیادہ خطرناک، بہت زیادہ ڈینجرس ہیں، بہت زیادہ گندگی ہے وہاں پر، پیسے بھی لیتے ہیں وہ لوگ اور صفائی بھی نہیں کرتے ہیں، اور بہت سے ایریاز میں تو پبلک ٹوائلٹ ہے ہی نہیں، لوگ اسی طرح سے اوپن ایئر یوز کرتے ہیں، اور وہ سارا کا سارا جو کچرا ہے وہ گٹر میں وغیرہ وہاں پر کام نہیں کرتے، اور اسی طرح سے وہ پھر جراثیم اور بیکٹیریاز اور وائرسز میں کنورٹ ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کی طبیعتیں خراب ہوتی ہیں، اور اس طرح سے ایک پورا کا پورا سسٹم چلتا ہے۔ اچھا، اب سول سائنس کو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سول سائنس کیا چیز ہوتی ہے، اس کو کس طرح سے ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، اس کو باقاعدہ طور پہ ڈیولپ کرنے کے لیے حکومت اپنے ایک لیول پہ ایک مہم چلا سکتی ہے، جو کہ 24 آورز اے ڈے اور 365 ڈیز ایئر اس کو چلانا ان کو پڑے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پر سول سائنس بالکل زیرو ہے لوگوں کے اندر، تو اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی گورنمنٹ کے سیکٹرز کو اور گورنمنٹ کے اداروں کو۔ اچھا، اب اس میں کس طرح کے لوگ لگائے جائیں، اس میں اچھے پڑھے لکھے اور ایجوکیٹڈ لوگ لگانے چاہیے، تاکہ وہ ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کر سکیں جس کے تھرو لوگوں کو سیوک سینس کے بارے میں بتایا جا سکے کہ آپ لوگوں نے کچرا نہیں پھیلانا ہے، آپ لوگوں نے کوڑا کرکٹ نہیں پھیلانا ہے، آپ لوگوں نے صفائی کرنی ہے، آپ لوگوں نے جو ہے وہ گندگی اگر کہیں دیکھیں تو اس کو رپورٹ کیسے کرنا ہے، آپ لوگ جو صفائی کرنے والے عملہ ہے اس کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، ان کو آپ لوگ چوڑا یا بھنگی یا ان کو اس طرح کے الفاظ سے نہیں جو ہے نا بلائیں، ان کو عزت کیسے دینی ہے، ان کے کپڑے کیسے آپ نے صاف ستھرے ان کو پہنانے ہیں، کیسے ان کا یونیفارم ہونا چاہیے، کیسے وہ شہر کے ڈفرینٹ کونوں میں ان کی صفائی ستھرائی کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں ایک بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور اس کو دیکھنا پڑے گا اور دیکھنا چاہیے بھی صحیح۔ پھر ریسائکلنگ کے یونٹس لگانے چاہیے پاکستان کے اندر، اور جیسے دنیا میں ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ وہ پورا کا پورا ایک پروجیکٹ اٹھا کے لے کر آئیں اور پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کریں، تو پاکستان کے اندر بھی گندگی اور یہ جو یہ اس طرح کا کوڑا کرکٹ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ جو ہیزرڈس ویسٹ ہے اس کو کس طرح سے ڈسپوز آف کرنا ہے، ویسٹ کو کیسے کرنا ہے، یہ تو مکس ہو جاتا ہے سارا کا سارا، اور پھر اس کے بعد گٹرز ہم نے دیکھا، بارشیں اس دفعہ ہوئی ہیں، ہم نے دیکھا کہ بارشوں سے کتنا زیادہ نقصان ہوا لوگوں کا، اور گھروں کے اندر پانی آ گیا، اس میں سیوریج کا پانی اور گندگی اور برا حشر، اور لوگ کہیں کے نہیں چھوڑا لوگوں کو، اور لوگوں کا برا حشر ہوا ہے، اور وہ کسی کو کہنے کے قابل نہیں ہے، کس سے شکایت کریں، بہت برے حالات دیکھنے کو آئے ہیں، اور لوگ بس چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پر کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے بولنے والا، اور جو بولتا ہے اس کو وہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیزیں تو بہت زیادہ دیکھنے کو آئی ہیں۔ دوسری چیز ہم جو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے حالات آج کل، اور جو پیسہ ہے، جو بلیک منی ہوتا ہے، یا جو کہ پیسہ جیسے یہاں سے ٹریول کر کے باہر چلا جاتا ہے تو وہ کیسے چلا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر پیسہ ٹریول کر جاتا ہے، جدھر لوگوں نے اپنے بینک اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں، وہاں پر وہ لوگ پیسے اپنے بھیج دیتے ہیں، وہ حوالہ ہنڈی کے تھرو بھی بھیج دیتے ہیں، اور ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں ان کے، کیشیئر بوائز ہوتے ہیں اور کیشیئر گرلز ہوتی ہیں، اور وہ اس طرح سے پیسے کو روٹیٹ کرتے رہتے ہیں، آہستہ آہستہ کر کے ملک سے باہر اور دوسرے کنٹریز کے اندر پیسہ بھیجتے رہتے ہیں، جزیروں کے اوپر، آئلینڈس کے اوپر، جہاں پر جو کہ جہاں پر لیگلائز کیا گیا ہے کہ آپ کہیں سے بھی پیسہ لے کر آئیں تو آپ کو پوچھا نہیں جائے گا، اور وہاں پر وہ جا کے بینکس میں وہ جمع کرا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پیسے کی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا ملک کا پیسہ جا کہاں رہا ہے، اور اسی وجہ سے ملک کے اندر ترقی نہیں ہو رہی، اور ترقیاتی جتنے بھی فنڈز ہوتے ہیں وہ سب چور کر کے ڈاکو اس کو لوٹ لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اور وہ پیسہ سارا کا سارا باہر ٹرانسفر ہو جاتا ہے، دبئی چلا جاتا ہے، سیشلیز چلا جاتا ہے، سوئٹزرلینڈ چلا جاتا ہے، ڈفرینٹ جزیرے وہاں پر چلا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کو ہم کس طرح سے قابو کر سکتے ہیں؟ اب انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہی خود یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو وہ اس مسئلے کو کبھی بھی سالو آؤٹ نہیں کریں گے۔ تو اس کے اوپر ایکشن لینا پڑے گا، عوام کو خود اویئرنیس دلانی پڑے گی، ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ کس طریقے سے اس پہ احتجاج کر سکتے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ موومنٹ چلا سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، پیسے کو جانے سے وہاں پر روک سکتے ہیں، ایسے اداروں کا آپ لوگ جو ہے وہ حکومت سے آس کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں ایسے ادارے بنا کے دیں جو کہ ان چیزوں کو روکے۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر پہلے ہی حکومت جو ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، بدماشی ہے، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ان کے اوپر ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہیں، ان کی گھروں کے اندر جایا جاتا ہے، ان کو بڑا غرق کیا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں پہلے آلریڈی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر بھی ایسا نہیں ہوتا، اس سے بھی نیچے جب آپ چلے جائیں تو وہاں پر اس قسم کا قانون ہوتے ہیں کہ ابھی کسی سے پوچھے بغیر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ جو ہے اس طرح کا قانون پاکستان کے اندر لاگو ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں کو ہی ایک ایکشن لینا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، اور اپنے جو ہے وہ ان کو ایک پراپر طریقے سے چینلائز کرنا پڑے گا کہ بھائی ہم لوگ کیا چاہتے ہیں، ہم لوگ کیا نہیں چاہتے ہیں، ہم لوگوں نے کس طرح سے آگے زندگی گزارنی ہے، اگلے 100 ایئرس کی کس طرح سے پلاننگ کرنی ہے، کس طرح سے رولز کو امپوز کرنا چاہیے پاکستانیوں کے اوپر، کس طرح سے پروجیکٹس رن کرنے چاہیے، کس طرح سے جیسے میں نے بتایا کہ ہم سیوریج کے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں، ویسٹ ڈسپوزل کو بہتر کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ اپنے ملک کو بہتر کر سکتے ہیں، اس میں ترقی لا سکتے ہیں، ان چور اور ڈاکوؤں لٹیروں سے اپنے کس طرح سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم لوگ اپنے منتخب شدہ نمائندوں کو آگے لا سکتے ہیں، ہمارا ووٹ چوری نہ ہو، ہمارے اوپر کوئی لوگ جو ہیں وہ امپوز نہ کر دیے جائیں، ایسے لوگ جو کہ پہلے ہی آلریڈی چور ہیں اور وہ آلریڈی ملک کو کھوکھلا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں باقاعدہ طور پہ ایکشن لینا پڑے گا. اور ایکشن ہم کس طرح سے لے سکتے ہیں، وہ ہم اپنے اپنے گھروں سے اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کر ایکشن لے سکتے ہیں. آج کل موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو یہ چیزیں بالکل مشکل نہیں ہیں. آپ لوگ اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں. آپ لوگ ایک جگہیں اپنے سٹیز کے اندر جہاں جہاں آپ لوگ رہتے ہیں وہاں پر مخصوص کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ لوگ جمع ہو سکتے ہیں، وہاں پر آپ لوگ احتجاج کر سکتے ہیں، پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. وہاں پر آپ لوگ ڈیبیٹس رکھ سکتے ہیں، ڈفرینٹ آڈیٹوریمز ہیں، ڈفرینٹ جگہیں ہیں اور پارکس ہیں، پبلک پلیسز ہیں، وہاں پر آپ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس بارے میں بات کر سکتے ہیں. پاکستان کی جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ ہے پوری دنیا میں. آپ سمجھ لیں کہ پاکستان جو ہے اس کا اچھا خاصا نمبر ہے جدھر ینگ جنریشن رہتی ہے، پاپولیشن رہتی ہے، اور وہ بہت آگے جانا چاہتے ہیں، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے فیوچر کے اندر. یہی ایسٹرونٹس ہیں، یہی ڈاکٹرز ہیں، یہی انجینئرز ہیں، یہی ایم بی ایز ہیں، یہی بی بی ایز ہیں، یہی بزنس مینز ہیں، یہی سب کچھ ہے. تو ان لوگوں نے ہی ملک کو چلانا ہے. تو ان لوگوں کو اتھارٹی ہونی چاہیے کہ یہ لوگ اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں اور آگے لے جا کے اس کو چلانے کی کوشش کریں اور اپنے ملک کو اپنے پاسپورٹ کو عزت دلوائیں. عمران خان کے نکلنے سے یا اس کو اندر بند کرنے سے جو ہے وہ اب آپ لوگوں نے دیکھ لیا، اتنے سال گزر گئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. لوگ وہیں پر ہی، لوگوں کا مطالبہ ہے کہ اس کو آزاد کیا جائے، وہیں پر ہی لوگ کھڑے ہیں آج بھی اس کے انتظار کے اندر کہ کب اس کو آزاد کیا جائے گا. تو یہ سب چیزیں پاکستان کے اندر اب شعور آ چکا ہے. پاکستان کے اندر اب بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اب عقل سے سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ واٹ از ہیپننگ اینڈ واٹ از ناٹ ہیپننگ. سوشل میڈیا نے بہت زیادہ لوگوں کو عقل دے دی ہے، لڑکے ہوں یا لڑکی ہو، گھر کی خاتون ہو، ہاؤس وائف ہوں. پہلے ان کے پاس بالکل انفارمیشن نہیں ہوتی تھی، جو باہر سے انفارمیشن ان کو ملتی تھی ان کے گھر والے لا کے دیتے تھے، وہی ان کے پاس انفارمیشن ہوتی تھی. آج کل ہاؤس وائف وغیرہ کے پاس بھی اتنی انفارمیشن ہے کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. چھوٹے سے بچے سے بھی آپ پوچھیں گے سوال تو وہ آپ کے جو ہے نا وہ اچھی طرح سے سمجھا دے گا کہ جی کس طرح سے معاملات ٹھیک کر سکتے ہیں. پھر چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے، کلاؤڈ آ گیا ہے، ڈفرینٹ اے آئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں. اب آپ لوگ ان چیزوں سے بھاگ نہیں سکتے ہیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے. اب بجائے سے کہ عوام کا ایک غصہ سامنے آئے اور ملک کا پورا دنیا کے اندر بدنامی ہو، بہتر یہی ہے کہ آپ بہتری کی طرف جائیں، پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جائیں تاکہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے ٹائم کے مطابق ہو سکے اور ایک اچھا ملک ہم بنا سکیں. خدارا میری گزارش یہی ہے کہ آپ ہر بندے کو سوک سینس کے اوپر تھوڑا بہت پڑھنا چاہیے، تھوڑا بہت ویڈیوز دیکھنی چاہیے اور اپنے گھر سے شروع کریں صفائی سے. اور لوگوں کو گائیڈ کریں جہاں آپ کو لگے کہ لوگ کوڑا کر پھینک رہے ہیں، گندگی پھیلا رہے ہیں، ان لوگوں کو گائیڈ کریں، پیار سے محبت سے بتائیں، سمجھانے کی کوشش کریں. ایک دفعہ نہیں سمجھتے دوسری دفعہ سمجھائیں، دوسری دفعہ نہیں سمجھتے تیسری دفعہ سمجھائیں، لیکن اس کو شروع کریں تاکہ ہم ایک اچھا ملک بن کے دنیا کی طرف اپنی نظریں رکھ سکیں. لوگ تاکہ پاکستان کے اندر آئیں وزٹ کرنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے. ہمارا گلگت بلتستان بہت خوبصورت ہے لیکن وہاں پر بھی آپ چلے جائیں تو لوگ پلاسٹک کی بوتلیں اور کچرا اور لیز کے پیکٹ اور پیمپرز اور یہ اور وہ پھینک رہے ہوتے ہیں اور بالکل ان کو تمیز نہیں ہوتی کہ یار یہاں پر لوگ آئیں گے دیکھیں گے تو وہ کیا خوبصورتی دیکھیں گے یا وہ گند والا دیکھیں گے. تو خدا را اس چیز کو آپ لوگ تھوڑا سا دیکھیں اور اس کو میں نے محسوس کیا ہے، دیکھا ہے، فیل کیا ہے، تبھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. میری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں. اگر ابھی تک آپ لوگوں نے لائک نہیں کیا تو لائک کا بٹن دبا دیں، سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور بیل آئکن کو ہٹ کر دیں. تھینک یو ویری مچ گائز، میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا. تھینک یو.